ये देखें जी अली भाई, ये नाक के अंदर इसका डाला हुआ है दोनों साइड से, अब ये सामने नहीं देख सकती। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली गिलानी और आज हम आए हैं फाद भाई के असील फार्म पर। और ये मार्गिला 2 के बिल्कुल साथ इन्होंने फार्म बनाया हुआ है। माशाल्लाह आप बैकग्राउंड पे मेरे चेक कर रहे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फार्म और बहुत ही आला क्वालिटी की ये ब्रीडिंग कर रहे हैं इस वक्त असील की। बड़ा नाम है इनका माशाल्लाह, अपना चैनल भी है और उसके ऊपर भी ये आपको सिखाते हैं, व्यूवर्स को बताते हैं असील के बारे में और उनकी बीमारियों के बारे में कि किस किस बीमारी से किस तरह भी बचना है। आज हम इनके पास आए हैं, हम इनसे कुछ बातें भी करेंगे और आपको भी सिखाएंगे, खुद भी सीखेंगे कि असील की क्या पहचान है, उसकी खालिस ब्रीड की, क्वालिटी की, और उसकी बीमारियां किस किस तरह की होती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन सी दवाइयां हम इस्तेमाल करेंगे, इन सारों के बारे में इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बहुत सबसे शुक्रिया, पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारे व्यूअर्स को, सारे अली भाई के व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अली भाई, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें आज टाइम दिया। कोई मसला नहीं अली भाई। तो फाद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये शौक आपको किस तरह पड़ा। माशाल्लाह आपने एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया हुआ है और ये सेटअप बनाने के लिए भी अच्छी खासी मेहनत, अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है और एक हैंडसम अमाउंट चाहिए होती है इसके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है अली भाई। बेसिकली मैं तो बचपन से शौक कर रहा हूँ यार। मैं जब मुर्गों जितना था तब से मैं मुर्गे ले लेके घूम रहा हूँ। बचपन से शौक है और इसको छत पे भी सेटअप रखा हुआ है। जो मेरे अपने व्यूअर्स हैं उनने तो देखे हुआ वो सेटअप, फिर गाँव में भी एक सेटअप रखा हुआ है। ये बेसिकली जो सेटअप बनाया था ये अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने जो शौकीन लोग हैं उन लोगों के लिए बनाया था कि यहाँ पे आके शौक कर सकें अच्छी ब्रीड्स का, अच्छी चीज़ों का, जो कि सैडली आजकल के ज़माने में मुश्किल हो गई हैं थोड़ी मिलना। तो वो चीज़ें मार्केट में वापस लाने के लिए, लोगों जो शौक करना चाहते हैं उन तक पहुँचाने के लिए ये लेके आए हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा मिशन है वो ओल्ड ब्लड लाइन को प्रिजर्व करना है। ओल्ड ब्लड, हाँ जी, मैं ओल्ड ब्लड लाइन असील्स जो हैं हम उनकी प्रिजर्वेंस पर लगे हुए हैं, एक एज अ कम्युनिटी लगे हुए हैं और उसी पे मेनली हम लोग कर रहे हैं। आप स्पेसिफिकली सिर्फ यही काम करते हैं या इसके अलावा कोई और साइड बिजनेस वगैरह भी है? मेनली मेरा यही है, मेनली यही है। मेनली मेरा तो आप यहाँ पर रोजाना आते हैं? बिल्कुल, मैं रोजाना आता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल, कभी मतलब यहाँ पे प्रॉपर stay आपकी भी ये कर जॉब है? लेते हैं। कभी यहाँ पे स्टे भी कर लेते हैं, रूम मैंने अंदर बनाया हुआ है, उधर स्टे भी कर लेते होते हैं। दिल करे तो घर चले जाते हैं, घर भी मेरा पास ही है, तो वो उस तरह से रूटीन रखी हुई है। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं, एक सबसे मेन जो बात है काफ़ी ज़्यादा वो पूछी जाती है कि मतलब मैं एक लेमैन हूँ, मुझे नहीं पता असील की ब्रीड्स का, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्वालिटी में बहुत ज़बरदस्त है और या ये जो है ये क्रॉस है किसी और के साथ हुआ हुआ? वक्त देना पड़ेगा आपको इस चीज़ को। देखिए, हमारा इशू ये आता है कि लोग बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। आपको पता है शॉर्टकट सक्सेस का नहीं होता, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, आपको वक्त देना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता होता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कोई अच्छा उस्ताद चाहिए जो कि आपको इस चीज़ पे गाइड करे। आपकी सबसे पहले तो अपना माइंडसेट है ना कि आप मुर्गबाजी करना चाह रहे हैं, आप मुर्गबानी करना चाह रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको एक अच्छा मेंटोर कह सकते हैं, आप उस्ताद कह सकते हैं जो कि आपको इन चीज़ों पे गाइड करें। फिर देखें, बेसिक सी चीज़ है, सोशल मीडिया का दौर है आजकल। अगर आप जो बंदा सीखना चाहता होता है ना, आपको पता है कोई भी चीज़ है वो सीखना अगर बंदा चाहे ना तो बहुत चैनल्स होते हैं जिन पर सीखा जा सकता है। चैनल्स पे भी अक्सर मैंने देखा है कि थोड़ा ना बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती हैं। बिल्कुल। तो हम आपके पास इसी मकसद के लिए आए हैं कि एक तो व्यूवर्स को हमारे एग्जैक्ट वो चीज़ पता चले जिससे वो पहचान कर सकें। देखिए, मतलब कोई भी एक जानवर है, जिस तरह ये है परिंदा है असील, इसमें से इसको देखा जाता है काफी सारी चीजों को। कबूतरों को स्पेसिफिकली आंखों से देखा जाता है, इनको किस किस तरीके से देखा जाता है? ब्रदर देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप वो कर लेना कि अक्सर लोग कहते हैं जी सफ़ेद नोक नली अच्छी है, अक्सर लोग कहते हैं पीली नोक नली अच्छी है, अक्सर लोग कहते हैं बोस की नोक नली अच्छी है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब वो ब्रीड टू ब्रीड डिपेंड करता है। किसी में सफ़ेद अच्छी है, किसी में सफ़ेद अच्छी नहीं है, किसी में बोस की अच्छी है, किसी में बोस की अच्छी नहीं है। तो अगर आप ये बात करें कि असील को आप पूरा एक शॉर्ट करके किस तरह पहचाने, तो वो बड़ा मुश्किल काम है, वो बहुत मुश्किल काम है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आपको बहुत वक्त देना पड़ेगा उस चीज़ को। बेसिक चीज़ें तो यही होती हैं, देखें कि आपने नोक देखनी है, आपने नली देखनी है, आपने आंख देखनी है, आपने उसकी टेल पोजीशन देखनी है,
اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اچھا اصیل وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل کو اچھا لگے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ دل کو اچھا لگنا چاہیے. اور اگر ایک بندہ نیا شوق کرنا چاہ رہا ہے, جو کہ آپ کا مینلی سوال ہے کہ نئے شوق میں وہ کیسے پہچانے چیز کو. جی علی بھائی, تو جس طرح آپ کوشچن کر رہے تھے کہ نئے شوق میں کیسے پہچان کریں, نئے شوق میں یار سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مرغے کا باڈی سٹرکچر دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا باڈی سٹرکچر کیسا ہے, ایک مکمل پرندہ ہونا چاہیے. پھر آپ اس کی آنکھ دیکھ سکتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کی ٹیل پوزیشن دیکھ سکتے ہیں, نوک دیکھیں گے, نلیاں دیکھیں گے, تاج دیکھیں گے. یہ مین چیزیں ہیں. اور باقی ایک بہت بڑی غلطی کامنلی جو ہمارے نئے شوقین کرتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں برڈ اٹھا کے لے آتے ہیں, ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کہیں سے بھی چیز لیں, کسی بھی جگہ سے لیں, اچھے خدے سے لیں, ایسے بندے سے لیں جس کو خود سمجھ ہو اصیل پالنے کی, تاکہ وہ آپ کو چیز پہ گائیڈ بھی کر سکے. کہ آپ فرض کریں ایک برڈ لے کے جاتے ہیں, تو کل کو اگر اس کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ اس سے کوئی کوشچن کر سکیں, آپ اس سے ساتھ ساتھ کوئی گائیڈنس لے سکیں, کیونکہ لرننگ پروسیس تو ایسے ہی ہے زندگی میں. اچھا فہد بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ یہ وینٹیلیشن کے لیے آپ نے کیا سسٹم رکھا ہوا ہے؟ اچھا, وینٹیلیشن کے لیے کیج ڈیزائن میں نے ویسے اپنے چینل پہ دیے ہوئے ہیں. بیچ میں جو جالی ہوتی ہے نا, سیمنٹ والی جو جالی ہوتی ہے, وہ ہم نے لگائی ہوئی ہے پوری آر پار. تھوڑی سی جو ترچھی ہوتی ہے, اسٹریٹ والی نہیں, اسٹریٹ والی تو آپ کو پتہ ہے اصیل ہے, وہ ایک دوسرے کو دیکھے گا, لڑے گا اس سے. اس میں ہوتا ہے یہ جو ترچھی جالی ہوتی ہے نا, وہ لگائی جاتی ہے بیچ میں سیمنٹ کی. اس سے یہ ہوتا ہے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے اور وینٹیلیشن بھی دکھ جاتی ہے. ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے, وینٹیلیشن وینٹیلیشن بہترین ہے. تو اس کے جب یہ مطلب آج کل سردیوں کا موسم ہے, تو اس میں کیا آپ کرتے ہیں؟ مجھے ابھی کیونکہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا سسٹم کیا ہوگا. شام کو ہم لوگ ان کے آگے پلاسٹک شیٹس لگا دیتے ہیں تقریباً 3:30-4 بجے, کہ ہوا وغیرہ نہ گزر سکے. اور جو ہم نے جالیاں بیچ میں لگائی ہوئی ہیں, اس کارنر سے اور لاسٹ کارنر سے, ان کو ہم نے بند کر دیا سردیوں کے لیے. ان کو ہم نے کمپلیٹلی بند کر دیا تاکہ وہاں سے ہوا نہ انٹر ہو سکے. سامنے پلاسٹک شیٹس لگ دیتے ہیں. پلاسٹک شیٹ سے کور ہو جاتا ہے؟ پلاسٹک شیٹ بہت باریک سی ہوتی ہے. نہیں, موٹی والی بھی آتی ہے نا. دیکھیں پلاسٹک شیٹس میں بھی کوالٹیز ہیں. جو موٹی پلاسٹک شیٹ ہوتی ہے وہ لا کے ہم لگا دیتے ہیں. دیکھیں ضروری نہیں ہے آپ پلاسٹک شیٹ لگائیں, آپ ترپال لگا سکتے ہیں, آپ کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں. اکثر میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اکثر ویورز یہ پوچھتے ہیں کہ ہم چک لگائیں یا اس طرح کی کوئی چیز لگائیں. اس میں آپ تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ چک لگانے سے, اگر چک لگاتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں, اور اگر شیٹ لگاتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز جو آپ نے مینلی چیز دیکھنی ہے نا, ہوا نہیں انٹر ہونی چاہیے. آپ چک لگائیں گے تو اس سے ہوا انٹر ہوگی, آپ کے کیج کے اندر کبھی بھی ایک ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہو پائے گا. اور جب ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہوگا, رات کو کیج کا ٹیمپریچر ڈراپ ہوگا, تو نیچرلی آپ کے برڈز جو ہیں وہ بیمار ہوں گے. آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں. آپ فلیکس وغیرہ لوگ لگا لیتے ہیں, اور دوسرا یہ ہوتا ہے اپنے ترپال وغیرہ, کپڑے وغیرہ موٹے جو ہوتے ہیں یہ لگا لیتے ہیں. بس یو ہیو ٹو میک شیور کہ ہوا کرو, ہوا کا راستہ آپ نے ہر طرف سے بند کر دینا. باقی کو ایسا ہو سکتا ہے کہ جگہ کے حساب سے ہم اپنی خود دیکھ لیں کہ یہ چیز میرے لیے زیادہ سوٹ. ہاں جی, جو بھی سوٹیبل ہو. دیکھیں وہی بات ہے کہ میرے اپنے چینل پہ بھی اگر جائیں تو میں ہمیشہ اپنے سبسکرائبرز کو سب سے ایزی وے دیتا ہوں, جس میں کام بھی ہو جائے, اور وہ کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, وہ والا کام کرنا ہے. بہت زیادہ اس کے اندر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پریسائزلی یہی چیز کرنی ہے. تھوڑا امپرووائز بھی کر سکتے ہیں, اپنے حساب سے بھی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. مین مقصد یہ ہے کہ کیج ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے, اندر ہوا نہیں انٹر ہونی چاہیے. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو سب سے زیادہ کویشچن پوچھا جاتا ہے, وہ میں بھی آپ سے پوچھوں گا, کہ جو فیمیل ہے وہ اس کے پر کھانا شروع کر دیتی ہے اور اس کو زخمی کرنا شروع کر دیتی ہے, تو اس کو ہم ہٹاتے ہیں کچھ دیر کے لیے, جب وہ ریکور ہو جاتا ہے ہم پھر آتے ہیں, وہ پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا کوئی ایسا حل ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دیں؟ دیکھیں یہ جو ہوتی ہے نا, یہ لوگ کہتے ہیں بیماری ہے, یہ ہے وہ ہے. کوئی بیماری نہیں ہے, یہ عادت ہوتی ہے ہماریوں کی. اس کا سمپل سا طریقہ ہے, آپ کسی بھی اسٹور پہ جائیں گے جہاں پہ ان کی ایسیسریز ملتی ہیں, ادھر آپ جائیں گے ایک بلائنڈر ملتا ہے.
اچھا ٹھیک ہے. اس کو اینک بھی کہتے ہیں سیدھی زبان میں, اس کو بلائنڈر بھی کہتے ہیں. وہ بلائنڈر لا کے آپ ماربل کے ناک کے اندر لگا دیں گے, وہ اسٹریٹ نہیں دیکھ سکتی. اس کے بعد اچھا. وہ سائڈس پہ دیکھ سکتی ہے, وہ اسٹریٹ نہیں دیکھ سکتی. اس سے کوئی نقصان تو نہیں کوئی ہوتا اس کو؟ نقصان نہیں ہوتا. آپ لگائیں, بریڈ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کے سانس لینے میں تکلیف کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں. ابھی آپ کو میں کافی ساری مادیاں دکھاؤں گا جن کو میں نے خود لگایا ہوا. یہ دیکھیں جی علی بھائی, یہ ناک کے اندر اس کا ڈالا ہوا ہے دونوں سائڈ سے. اب یہ سامنے نہیں دیکھ سکتی مادی, سائڈ پہ دیکھ سکتی ہے, کھا آرام سے سکتی ہے, سانس لینے کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سائڈ پہ بھی آرام سے دیکھتی رہے گی, اسٹریٹ نہیں دیکھے گی تو بال نہیں کھائے گی. سمپل سی لاجک ہے اس کی, اور یہ بہت ایزیلی اویلیبل ہے ہر جگہ پہ. یہ دیکھ لیں, بڑے سائز میں بھی مل جاتے ہیں, چھوٹے سائز میں بھی مل جاتے ہیں. 2 سائزز آتے ہیں اس میں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بلائنڈر بھی کہتے ہیں اور دیسی زبان میں اینک بھی کہتے ہیں. اب ہمیں تھوڑا سا شوق بھی کروائیں کسی آپ کی, جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والی جو بریڈ ہے یہ میری سب سے بہت پیاری بریڈ ہے اور لوگ شوق بھی کریں اس کا, آپ کو پسند ہو جو وہ والی ہم علی شوق بھائی کروائیں. مجھے اس کے علاوہ ہم تو باقی آپ دکھا ہی دیں گے, لیکن آپ کے ہاتھ سے ہم جو شوق کرنا چاہتے ہیں اور جو سب سے پیارا آپ کو لگتا ہے, سب سے خوبصورت لگتا ہے, اس کا ہمیں شوق کروائیں. اس کا تھوڑا سا ہمیں بتائیں بھی کہ یہ اس کا تاج ہے, اس طرح دیکھنا ہے, اور اس طرح یہ اس کی آنکھیں ہیں, یہ اس کی پیور بریڈ ہے, اس بریڈ کا کیا نام ہے, اس کی نلی ایسی ہے, موٹی ہے, باریک ہے, اس کا جو کیل ہے وہ اتنا بڑا ہے. یہ ہم سارا کچھ آپ سے سننا چاہتے ہیں. اچھا علی بھائی, اس میں سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ کہوں گا کہ مجھے سارے مرغے پسند ہیں. نسل میں پورا ہونا چاہیے, مجھے ہر چیز پسند ہے. ٹھیک ہے, پھر فیوریٹس کی جب بات آ جاتی ہے تو پھر مرغا آپ کو ایسا دکھاؤں گا جس پہ کچھ بولوں گا نہیں, وہ خود بولے گا انشاءاللہ. لیں جی علی بھائی, آپ کہہ رہے تھے اپنے شوق کا برڈ دکھائیں. پیلے مجھے ویسے ہی بڑے پسند ہیں, کچھ نہیں بولوں گا, کچھ بھی نہیں کہوں گا, بس دکھا دیں. جس نے سمجھنا ہوگا سمجھ جائے گا, جس کو نہیں آنی ہوگی اچھی بات ہے, یہ تو زیادہ شوق کرا دیں برڈ کا. مولٹنگ میں ابھی لگا ہوا, مولٹنگ کے لاسٹ فیزز میں ہے. نلیوں کا بھی شوق کرا دیں ماشاءاللہ سے. اب آپ خود ہی بتائیں ان پہ میں کیا کومنٹ کروں یار. جی بیک سے بھی دکھا دیں ماشاءاللہ سے. اچھا فہد بھائی, ہمیں تھوڑا سا بیماری کے بارے میں بھی بتائیں جو اصیل کو لگتی ہے خاص طور پہ. یار بہت ساری بیماریاں دیکھیں, اینڈی ہے, رانی کھیت, جو کہ بہت زیادہ اس میں لوگ کرتے ہیں, پرابلمس فیس کرتے ہیں. اتنی کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اگر پریکاشنز پراپر لیے جائیں تو ہینڈل ہو جاتی ہے. پھر آئی بی ہے, جو کہ آپ کی موسم جب چینج ہوتا ہے تو جس طرح آج کل چل رہا ہے, آپ کی نزلہ, زکام, گلا خراب, خڑ, یہ اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں. پھر سردی گرمی جو ہو جاتی ہے پرندوں کو, وہ آ جاتا ہے. مطلب اس طرح کی کافی ساری چھوٹی کافی ساری چیزیں ہیں, لیکن مینلی جو سب سے زیادہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے وہ ایک اینڈی ہے, رانی کھیت, اور دوسری آپ کا وہی جو موسمی بیماری آتی ہوتی ہے وہی ہے. پھر ساتھ کورائی بھی ہے, اس میں بھی پرابلمز ہیں. لیکن ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آپ ان ساری بیماریوں سے آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں ان کو, اگر آپ ان کو پراپرلی مطلب کہ پریکاشنز ان کے لے لیں تو. ایک سب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے, وہ یہ کہ بیماری آنے سے پہلے ویکسینیشن کریں یا بیماری آنے کے بعد ویکسینیشن نہیں, کریں. دیکھیں جب بیماری آ گئی تو پھر تو ویکسینیشن کا سوال ہی کوئی نہیں نا, پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اس چیز کا. ویکسینیشن آپ نے کرنی ہے, وہ آپ نے ہر 2 مہینے بعد ریپیٹ کرنی ہے. بیماری کا انتظار نہیں کرنا اس کے لیے, اس کو آپ نے کرنا ہے اپنے برڈز کو. ویکسین ہر 2 مہینے کر لیں, میکسیمم 2.5 مہینے کر لیں, اس سے زیادہ ویٹ مت کریں. ویکسین اپنی ریپیٹ کرتے رہیں. پھر بیماری اگر خدا نہ خواستہ آئے گی بھی تو بہت لائٹ پوٹینسی, لو پوٹینسی میڈیسن سے آپ ایزیلی اس سے ریکور کر لیں گے.
ایک کویشچن میرے ذہن میں جو خاص طور پہ آتا ہے، کیونکہ ہم نے خود کبوتر بہت زیادہ رکھے ہوئے ہیں، تو اس میں ایک کے ساتھ ہی پیئر ہوتا ہے۔ مرغوں میں آپ بتائیں کہ ایک مرغی کے ساتھ ایک مرغی کے ساتھ صحیح پیئر ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں کیونکہ اکثر جس طرح یہ پی ایم اسکیم بھی تھی جی جی کہ 3 مادیاں اور 1 مرغا، تو کوالٹی کس طرح پروڈیوس ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ اب آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ایکسپرٹیز پہ۔ اگر آپ مرغے کا مرغیوں کا سب کا خیال رکھ سکتے ہیں تو میں نے تو 5 مرغیاں لی ہیں، رزلٹ الحمدللہ بہترین آتا ہے۔ لیکن ایک پرفیکٹ جو ہوتا ہے 2 مرغیاں 1 مرغا لگا کے ایک پرفیکٹ آپ کا سیٹ ہوتا ہے، ایزیلی وہ ایڈجسٹڈ بھی رہتے ہیں اور آپ کا مسئلہ نہیں ہوتا، بہت زیادہ آپ کو ان کے لیے اسپیس بھی نہیں دینی پڑتی، کیونکہ آف کورس جتنی مرغیوں کی کوانٹٹی زیادہ ہوگی اتنا کیک سائز بڑا چاہیے آپ کو۔ میں کیونکہ کبوتروں سے اور ان سے میں کمپیریزن اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ ہوتا ہے، جی جی بالکل۔ تو اب اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں، خاص طور پہ پومیرین جو ہے وہ باہر کی بریڈ ہوتی ہے زیادہ تر ترکی کی، تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف ایک 3 یا 4 مہینے کے لیے اس کو پیئر بناتے ہیں، باقی ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ تقریباً وہ 4 مہینے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ تقریباً کوئی 8 مہینے یا 7 مہینے الگ رہتے ہیں۔ ان کا کیا ساتھ؟ ان کا دیکھیں مولٹنگ میں آپ نے مرغے الگ کرنے ہیں، مرغیاں الگ کرنی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ انڈوں پہ بٹھاتے ہیں مرغی، فرض کریں آپ کا ایک پیئر لگا، 15-20 دن انہوں نے ساتھ گزارے، مرغی نے انڈے دے دیے، 10-12 دن 15 دن وہ انڈوں پہ لگا دے گی۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ اس کو انڈوں پہ بٹھاتے ہیں تو نیچرلی مرغی 2 مہینے کے لیے الگ ہوگی مرغے سے۔ اگر آپ نہیں بھی بٹھاتے، اکثر لوگ صرف انکیوبیٹر سے ہیچنگ کروا رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب مولٹنگ سیزن آتا ہے سال میں، ایک بار آپ مرغے کو 1-1.5 مہینہ اکیلا کھڑا کریں، اس کو بھی مولٹ کرنے دیں اور مادیوں کو بھی آپ آزاد کر دیں، وہ بھی اچھے سے ایک بار مولٹ کر لیں، اپنے نئے پر نکال لیں، نئے فیدرز نکال لیں، کیونکہ وہ ایک نیچرل پروسیس ہے، وہ آپ مس کرائیں گے کہ وہ برڈ اس طرح اس میں آپ کوئی سیزن یا کوئی ٹائم ریکمینڈ کریں مولٹنگ کے لیے، یہ والا سیزن بہت اچھا ہوتا ہے یا یہ ٹائم یا یہ مہینہ بہت برسات اچھا ہے؟ مولٹنگ سیزن دیکھیں مین جو ہوتا ہے وہ برسات کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ مین مولٹنگ سیزن ہوتا ہے، لیکن سال میں 2 بار مولٹ ہوتا ہے، ایک بار جب سردی سے گرمی ہو رہی ہوتی ہے یا گرمی سے سردی ہو رہی ہوتی ہے، موسم چینج ہونے سے پہلے برڈز اپنی مولٹنگ کر لیتے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب ایک مین چیز اب آپ نے ہمیں بتانی ہے کہ آپ بہت عرصے سے اس بزنس میں ہیں اور اس وقت ریٹ اور ہوں گے، اب ریٹ بہت زیادہ مہنگے ہو چکے ہوئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، تو آج کل اگر کوئی شروع کرنا چاہے جی جی تو اس کو کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اب یہ سیٹ اپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کم انویسٹمنٹ میں بہت زیادہ برڈس ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ کوالٹی تو نیچرلی لا ہی نہیں سکتے نا، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کوالٹی لے آئیں۔ اس میں آپ کو اگر آپ کوالٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اچھی نسلوں کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ کی بھی ضرورت ہے۔ فارم کی تو اگر بات کریں تو وہ تو میجر انویسٹمنٹ ہے، لیکن اگر آپ روف ٹاپ سیٹ اپ پہ بھی جاتے ہیں جس طرح سے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل آپ کو وہاں پہ ان کی کیئر کے لیے آپ کو پراپر ایک کیجز چاہیے۔ آپ ان میں لکڑی کے کیجز میں یا اس طرح سے نہیں رکھ سکتے اصیل کو، سب سے پہلے آپ نے کیجز بنانے ہیں۔ آپ اگر 5-6 کیجز 7 کیجز بھی بناتے ہیں پراپر تو 1,00,000-1.5 تو آپ کو اسی میں لگ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے برڈز پرچیز کرنے ہیں، ان کیجز کو آپ نے ظاہر ہے خالی تو رکھنا نہیں ہے۔ اچھا برڈ آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنی پرائسز چل رہی ہیں مارکیٹ میں، سب کو پتا ہے کہ کیا پرائسز چل رہی ہیں اگر آپ اچھے برڈز کی طرف جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھائی یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ بالکل آپ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو آپ کم سے کم بھی بہت بھی اگر کم ایک آلریڈی کیجز بنے ہیں آپ کے، تھوڑا بہت آپ کے پاس سیٹنگ میں ہیں چیزیں، ایٹ لیسٹ بھی 5-6 لاکھ تو آپ کا لگے گا، کم از کم سے کم بھی آپ کا لگے گا۔ بہت کھینچ کے بھی اگر آپ کرتے ہیں تو 5-6 لاکھ 5-6 لاکھ آپ کا لگے گا، کیونکہ اگر آپ ایک مرغا اور ایک مرغی لا کے کھڑی کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کیا پروڈکشن لیں گے اور کیا اس سے آپ کچھ بھی گروتھ کریں گے۔ آپ کو ایٹ لیسٹ بھی اگر آپ ایک بزنس کی طرف جاتے ہیں تو کم سے کم بھی آپ کو 2 سے 3 سیٹس تو چاہیے ایٹ لیسٹ بھی، اگر میں بات کروں۔ اور اس کا پراپر ایک سلسلہ چلانے کے لیے جی کہ جی اتنی دیر بعد میں یہ چیز سیل کر سکتا ہوں، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک نئے بندے کا؟ مطلب کس طرح سے تھوڑا مطلب کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یار میں ہر مہینے
اتنے بچے مجھے مل جاتے ہیں اور اتنی جو ہے وہ میں سیل کر کے اتنا ارن کر لیتا ہوں, اس سے میں گھر چلا لیتا ہوں, یا اتنا پتا ہوگا کہ یار مہینے کا مجھے اتنا مل جاتا ہے. بردر دیکھیں وہ تو اب آپ کی سیٹنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اب اکثر ہوتا ہے بیچ میں ایسا, جب مولٹنگ سیزن کی ابھی ہم بات کر رہے تھے پچھلے کوشچن میں, مولٹنگ سیزن میں تو ایکس نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس, آپ کو اس چیز میں صبر رکھنا ہے. اب لوگ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں بیسیکلی کہ آپ کے پاس برڈ ہو, ہر ٹائم مادی انڈے دے رہی ہو, ہر ٹائم چکس تیار ہوں. اس طرح سے پاسبل نہیں ہوتا. آپ کو بڑا ہی یہ صبر اور تحمل والا کام ہے. خاص طور پہ جب آپ بریڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ تو آپ کو بڑے سکون سے ریلیکس ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. مادی ایک اگر آپ کی مادی ہے وہ سال میں 2 بار 3 بار بریڈ کر لے گی, بہت اچھی اگر بریڈ کر لے گی 4 بار بریڈ کر لے گی, اس نے ہر منتھ تو بریڈ نہیں کرتی. وہ اب آپ کو ساری اپنی ایکویشن دیکھنی پڑتی ہے اس چیز کے اندر, وہ تھرو آؤٹ پلان کرنا ہوتا ہے. ان کی سب سے اصیل تو ویسے ہی مشہور ہیں کہ یہ بریڈنگ بہت کم کرتے ہیں. ہاں جی, ان کا تو یہی ہے کہ ان کی بریڈ لمیٹڈ بریڈ ہوتی ہے, اسی لیے اصیل مہنگا بھی مہنگا. چلیں بہت شکریہ فہد بھائی, آپ نے اتنا زیادہ ہمیں ٹائم دیا. اور ایک چھوٹی سی بات آخری اور ایک بتا دیں جی جی کہ اگر کوئی یہ کام کرنا چاہ رہا ہے, مطلب آپ نے تو فارم بنایا ہوا ہے اور آپ کی اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے اور آپ پراپر یہی بریڈنگ والا کام کر رہے ہیں, جی جی. اس سے گھر چل جاتا ہے. اگر آپ فل ٹائم اس کو دیں گے, پراپرلی اگر آپ دیں گے اس کو, تو آپ بالکل چلا سکتے ہیں. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں 24 گھنٹے بھی یہاں پہ ہوتا ہوں. بالکل تو اگر کوئی بندہ جاب کر رہا ہے اور سائڈ بزنس میں اس کو لے کر چلنا چاہ رہا ہے, تو کم از کم کتنا ٹائم اس کو دینا پڑے گا؟ فوکس آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھیں ہر چیز فوکس مانگتی ہے, ہر چیز وقت مانگتی ہے. آپ اگر اپنے برڈس کو ٹائم نہیں دیں گے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. بے شک آپ صبح 2 گھنٹے دے دیں اور شام کو 2 گھنٹے دے دیں, اس میں بھی آپ کا ہو جائے گا, لیکن وہ 2 گھنٹے باقی والے 2 گھنٹے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بس جا کے بیٹھے نظر ماری اور بس آپ سائڈ پہ ہو گئے. اس طرح سے آپ اس کو نہیں لے کے چل سکیں گے. آپ کو پراپر فوکس کے ساتھ ان کی ہر چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں نے ملٹی وائٹامنس کب دینے ہیں, میں نے اینٹی بایوٹک کورز کب دینے ہیں, میں نے اپنے بریڈرز کو اچھا ایک پرفیکٹ انوائرمنٹ کیسے دینا ہے. جب تک آپ ان چیزوں پہ فوکس نہیں کریں گے, آپ یہ کام آپ کے لیے کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. چلیں ویورز, ہم نے کافی ساری باتیں کی فہد بھائی سے, ان کا فارم بھی دیکھا. ابھی ہم آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے, ایک ایک پرندے کا, ایک ایک جو اصیل ہے اس کو دکھائیں گے, اس کا شوق بھی کروائیں گے, مادیاں بھی دکھائیں گے اور سارا فارم بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اگر آپ مزید معلومات چاہتے ہیں, بیماریوں کے بارے میں سننا چاہتے ہیں, کس کس بیماری کی کیا کیا ویکسینیشن ہے, کس کس طریقے سے اور ان کو دیکھا جا سکتا ہے, تو ڈسکرپشن میں کٹ کروں گا. ویکسینیشن کا ایک بہت بڑا سوال, یہ جو ابھی علی بھائی نے بات کی ہے کہ کس کس بیماری کی کیا کیا ویکسینیشن ہے, مجھے بھی بہت زیادہ سوال آتا ہے. سب سے پہلا جواب تو ادھر ہی دے دیتا ہوں, آپ صرف این ڈی آئی بھی ریپیٹ کرتے رہیں ہر 2-2.5 مہینے کے بعد, آپ کو ویسے ہی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. باقی یہ جو ہوتی ہیں نا کہانیاں, یہ کر لیں وہ کر لیں, پہلے دن پہ یہ کریں, 18ویں دن پہ یہ کریں, 21ویں دن پہ یہ کریں, ضرورت نہیں ہے. آپ کو این ڈی آئی بھی کریں, باقی پریکاشنز لیں, آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. باقی مزید اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے ہوگی تو ڈسکرپشن میں فہد بھائی کے چینل کا لنک موجود ہے, وہاں سے آپ ان کے چینل کا وزٹ کر کے اور بہت ساری معلومات اصیل کے حوالے سے لے سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.